औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रुनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं। और आपको ये बताते चलें कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो करंट सियासी सिचुएशन है, उस सिलसिले में बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं वो पहली बार ही हो रही हैं। और जैसे जो नॉमिनेशन, जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो नॉमिनेशन जो पेपर जमा होते हैं वो छीनने के वाक़यात काफ़ी सामने आए, जो जमहूरी किसी भी मुल्क में नहीं होते। उसके बाद जब कागजात नामजदगी जमा हो गए तो फिर उनको मुस्तरद करने के लिए एक ही पार्टी के बंदूक को बड़ी तादाद में मुस्तरद हो रहे हैं। और ये जो जनमदार तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, इलेक्शन की तरफ से, कमीशन की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है। और बैरून ममालिक जो लोग बैठे हुए या बाकी ममालिक के लोग जो वाच कर रहे हैं वो इसको किसी जमहूरी मुल्क के इलेक्शन नहीं करार देते। और इस तरह की चीज़ें और भी सामने आई हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो इंतखाबात से फरार क्यों चाहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है, इसके पीछे क्या मुराकात है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का सिस्टम जो अभी सामने आया है कि शौकत खानम जो एक फलाई अदारा है और गरीब लोगों का इलाज मुआवजा होता है, कैंसर के मरीजों का खुसूसन इलाज होता है, उसके जो फंड रेजिंग है उस पर तो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसकी एनओसी मनसूख करने के लिए जो तजावीज़ गई हैं वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। और तजावीज़ वैसे नहीं गई क्योंकि वो उसका इरादा है कि वो मनसूख करने का उनका। इसके अलावा जो बलोची ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो इस सर्दी की ठंडी रातों में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अपने प्यारों की ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें जो आप लोग फ़ोन के ज़रिए हमारे साथ शेयर करेंगे या आपकी तरफ से जो मैसेजेस आते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं चाहता हूँ इनका तारुफ करवा लूँ, तो फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूँ जनाब औरंगज़ेब अवान साहब। औरंगज़ेब अवान साहब आपको फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा चौधरी औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी औरंगज़ेब साहब, फर्स्ट टाइम आपको भी पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहते हैं जी। इनके साथ ही बैठे हुए जी मलिक इमरान अब्बास। मलिक इमरान अब्बास साहब, आपको भी फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, हमने क्योंकि इस सिलसिले में आपको पॉइंट मैंने बताए हैं उस पर हमने बात करनी है, तो सबसे पहले मलिक इमरान अब्बास साहब आप बात कीजिएगा कि ये जो कुछ मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं ये पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी है, तो ये यहाँ बैठे हुए बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप किस नज़र से देखते हैं इस सूरत हाल को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। देखें जी, मैं काज़मी साहब सबसे पहले नंबर पे तो मैं जो मेन मसला मेरी नज़र में है, ये जो अभी वो आपने शायद मिस कर दिया या शायद आपके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, कि ये जो मीडिया की लाइन अभी नई आई है, जो मीडिया की पॉलिसी आई है अभी, वो सबसे इन सारी चीजों का मजमुआ शो करती है। वो जो पॉलिसी आई है वो अगर शायद आपकी नजर से गुजरी है तो आप उनको पढ़ लें, देख लें कि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हाईलाइट की हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजों पे पाबंदी लगाई गई है कि जो ह्यूमन राइट्स क्या, जो कि किसी तरीके से भी मॉरली, एथिकली, किसी तरीके से भी किसी आम इंसानों के मुआशरे के ऊपर फिट नहीं बैठती। देखें, उनमें एक चीज सबसे पहली क्या है कि जी मीडिया इवन जो बॉक्सेस हैं जिनमें वोट डलेंगे उनकी भी तस्वीरें गिनती से पहले नहीं शो कर सकता। भाई ये क्या पॉलिसी है भाई? कोई कॉमन सेंस इसको को समझ सकता है इंसान कि भाई वो डब्बे ये नहीं दिखा सकते कि इसमें वोट कितने हैं, आधा है, फुल है, भरा हुआ है, किस टाइम पे आधा था, किस टाइम पे हाफ हो गया, किस टाइम पे फुल हो गया, वो नहीं दिखा सकते आप। मीडिया को सिर्फ अलाउ है कि जब गिनती हो रही होगी तो उस टाइम पे जाके उधर जो है ना वो पब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले डब्बों की तस्वीर नहीं ले सकते। दूसरी नंबर पे कोई बंदा अपने राइट्स की बात नहीं कर सकता जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ या किसी अदारे की पॉलिसी के साथ। देखें, ये भी सबसे बड़ा अलमिया है कि देखें पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म होता है और क्रिटिसिज्म करता इंसान करते हैं वो अपना राइट, अपना जो है ना उसको शो करने के लिए कि ये मेरा राइट है और ये मेरे हकूक हैं।
تو ابھی اگر آپ کسی چیز پہ بات ہی نہیں کر سکتے، میڈیا پہ اتنی اگر پابندیاں لگ چکی ہیں کہ میڈیا سروے نہیں کر سکتا، بھائی سروے نہیں کر سکتا، وہ تو سامنے جیتے جاگتے لوگوں کے سامنے لے کے ان سے پوچھ رہے ہیں نا، کوئی بھیڑ بکریوں سے تھوڑی پوچھ رہا ہے بندہ، تو وہ سروے نہیں کر سکتا۔ سروے کیوں نہیں کر سکتا جی؟ کیونکہ اس میں سامنے آ جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ اسرائیل، ہم کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے، لاسٹ 40 50 60 سال سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیں اسرائیل میں آج کی ڈیٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ہر چیز پبلش کی ہوئی ہے کہ کتنے قیدی ہیں جو فلسطینی جو اسرائیل کی جیلوں میں ہیں، ایک ایک قیدی کی شناخت، اس کے ساتھ اس کی ہر چیز جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن انہوں نے شو کی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ظالم ہیں، بھائی وہ ظالم ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن شو کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہزاروں کے حساب سے غائب ہیں اور ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں، آج تک کوئی ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے لہٰذا یہ جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے، اس کو جو بھی پاور میں ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پاور ہے، ہم کہتے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدارا کب بھی تو ایک دن آئے گا وہ خود بخود۔ اگر اللہ کی ذات جو ہے وہ لٹھ نہیں مارتی، پنجابی کی مثال ہے کہ رب کی ذات لٹھ نہیں مارتی، مت مارتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مت ماری گئی ہے، اور خدا کے لیے یہ پلیز یہ 25 کروڑ عوام ہے، اس کے لیے سمجھ جائیں، سدھر جائیں، اور پلیز ان کو اپنے رائٹ کا حق دیں اور ان کو یوز کرنے دیں، ان کو کرنے دیں کہ جیسے ان کو چاہیے، جیسا معاشرہ ان کو چاہیے، جیسا لیڈر ان کو چاہیے، ان کو منتخب کرنے دیں۔ اور میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ ٹھیک، کرم کرے اور یہ تھوڑا جو ہے نا سمجھ جائیں اس چیز کو۔ چلیں آپ کی طرف دوبارہ واپس ہمیں، اور چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا انویٹیشن کا۔ اورنگزیب امان صاحب اور ملک عمران عباس صاحب بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج جو تازہ صورتحال ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جو مسترد ہوئے ان کے بارے میں اگر میں تھوڑی سی بات کر دوں، ٹھیک ہے؟ جی 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 آج جی کریں۔ عمران خان صاحب کے کاغذات دونوں حلقوں سے مسترد کر دیے انہوں نے، کہا کہ ایک تو وہ سزا یافتہ ہے، دوسرا انہوں نے کو قرض دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے دوسرے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے بیٹے زین قریشی، ان کی بیٹی، ان تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، اور شہباز شریف جو کنوکٹڈ تھا اس کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے میرٹ کی بنیاد پر الیکشن کرانے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے سلیکشن کرنی ہے تو پھر یہ کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں، کیوں ٹیکس پیئر کی منی ضائع کر رہے ہیں؟ آپ جائیں نواز شریف کے گھر اور اس کو جا کے وہ پرائم منسٹر کا لیٹر دے دیں، ہاں جی نواز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر بن جائیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اور پھر الیکشن اگر نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کاظمی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا، اور ان معصوم لوگوں پہ، بیوی اور بچوں پر جو ظلم کیا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کاظمی صاحب، میں بات دو ٹوک ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ انہوں نے استحکام پاکستان کے خلاف بات کی ہے، اگر وہ کسی ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو انہیں عدالت میں لائیں، ان کے خلاف کیسز بنائیں، انہیں سزا دیں۔ لیکن یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ کچھ لوگ لاپتہ ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک ماں جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا، وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح ایک بہن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے کب اس کا بھائی آئے گا۔ یہ پاکستان کے اندر یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن جب آپ اس طرح کا سلوک کریں گے ایک صوبے کے ساتھ تو یہ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ پاکستان کے خلاف نفرت زیادہ بڑھے گی۔ ہم نہیں چاہتے اس طرح کی صورتحال پاکستان میں ہو۔ تو جو شعور لوگ ہیں، جو لوگ این جی اوز چلا رہے ہیں، سب خاموش ہیں۔ میں نے کسی ٹی وی چینل پہ آج تک ایک خبر بھی نہیں دیکھی۔ تو اس طرح کے معاملات اگر ہوتے رہیں گے تو صورتحال بس جائے گی۔ اب پھر میں واپس آتا ہوں پولیٹیکل کے حوالے سے، جو الیکشن کے حوالے سے۔ تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو دوبارہ لاڈلا کہہ رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔
اورنگزیب امان صاحب بات کر لیں تو پھر اس کے بعد سوالات جو پوائنٹ آؤٹ کیے تھے ان پر بات کرتے ہیں. جی اورنگزیب امان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سب سے پہلے کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت نوازش، آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہمیں اپنی بات کرنے کا وہ موقع دیا. ٹو بی آنیسٹ میں نے سب کی بات سنی ہے اور یہ دلی رنج ہو رہا ہے، دلی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو آخر یہ لے کر کس سمت جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، جس میں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے اور کسی کو غریب عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں شروع کرنا چاہوں گا جرنلسٹ جو ہے نا ہمارے اور جتنے بھی یہ نیوز چینلز ہیں، تو یہ بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ویمن رائٹس کی، چائلڈ رائٹس کی اور محب وطنی کی. کہاں گئے ان کے سارے رائٹس؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی دبا رہا ہے، ایک سائڈ پر آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دبا نہیں سکتا، کوئی بھی فورسز، اور کھلے عام جب آپ کسی ایک پارٹی کا بیانیے کو اتنی ترویج دیتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کر کہ ان کے کہنے کے اوپر اس طریقے سے قیامت ڈائی گئی ہے ایک پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر اور اسپیشلی عمران خان کے اوپر، کہ عمران خان کا نام لینا میڈیا کے اوپر ان لوگوں نے گناہ بنا دیا. اب میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ حمد میر، میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ طلعت محمود، کہاں ہے وہ غریدہ فاروقی، اور سارے سب کو چھوڑ دیں. جیسے عمران صاحب نے کہا کہ آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ جو میڈیا کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، جس طریقے سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگوں کے بیٹیوں کو غائب کیا جا رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، کہاں ان کو جناب کوئی رائٹ نہیں دیا جا رہا. یہ کہاں تک جو ہے نا ہم جائیں گے؟ آخر اس کی حد ہے کیا؟ اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو ماڈل انہوں نے فکس کیا نا انٹرنیشنل پاورز نے رشیا کے اوپر، کہ پوتن کا نام لینا گناہ کر دیا، رشیا کا نام لینا گناہ کر دیا، کوئی بھی جو ان کے خلاف بات جاتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس طریقے سے ودن 1 منٹ سپریڈ ہوتی ہے. جہاں وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے، جہاں پر وہ یوکرائن کے خلاف بات کرتا ہے اور اپنی کنٹری کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو بالکل مائنس کر دیا جاتا ہے. سیم وہی ماڈل جو ہے نا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبانے کے لیے، دیوار سے لگانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اور یہ میں آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس صبح میری ایک بڑے ہی با اثر اور بڑے ہی نیک انسان ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ جج ہیں، ان کے ساتھ میری 8 منٹ بات ہوئی ہے. خدارہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے لفظ بولے ہیں کہ جو کر لینے دیں، ان کو جو کر گزرنا چاہتے ہیں ان کو کر لینے دیں. ان کے پاس کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو عمران خان سے بڑھ کر ہو. تو انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں نا جو مچھلی ہے وہ جتنی دیر تک پتھر چاٹ نہیں آتی نا، اس کو وہ ہونا نہیں ہے، کوئی سبق ملنا نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پر ایک اور بھی بڑے معتبر شخصیت سے بات ہوئی جن کا پاک آرمی سے بات یہ جو ریلیشن ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان سب پارٹیز کو کھلے انہوں نے پاورز دی ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جاہلیت اور ان کے ذہن کا آخری حد ہے کیا، یہ عوام کے ساتھ کرتے کیا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی بالکل سائڈ پر بیٹھی ہے، یہ اپنے بلبوتے پر جو کر رہے ہیں، اب ان کو جو کرنا ہے انہوں نے خود اس کا جواب دینا ہے. تو انتہا ہم افسوس کر سکتے ہیں دور بیٹھ کر، اور ان ماؤں اور بہنوں کے ہم جو ہے نا وہ دکھ میں شریک ہیں. دور بیٹھے ٹو بی آنیسٹ کے آنکھوں سے آنسو ہی بہا سکتے ہیں اور درد محسوس کر سکتے ہیں. امان صاحب یہ کیونکہ الیکشن پر ہی بات ہو رہی ہے، پیچھے آپ نے دیکھا کہ جس طرح کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے لوگ گئے تو ان سے ایک پیپر چھینے گئے، یہ بھی پاکستان میں ہی واقعہ ہوا ہے سب سے بڑا. پھر اس کے بعد جب کاغذات جن لوگوں نے جمع کروا دیے ان کے باری اکثریت میں مسترد بھی ہو رہے ہیں اور ایک ہی پارٹی کے لوگوں کے ہو رہے ہیں. اور عثمان ڈار کے بھائی جو ہیں عمر ڈار، اس کو باقاعدہ طور پر پھر دوبارہ اغوا کر دیا گیا. اغوائی کہیں گے جب غیر کسی ایف آئی آر کے اور بغیر اس کے، جب پولیس کے بغیر اس کو اٹھایا جائے گا کسی گمنام جہاز سے، تو اغوائی ہم کہیں گے. اس کے علاوہ اس کی والدہ کے کاغذات، اس کی بیوی کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ ایک پیپر بنا کر ان کو مسترد کر دیا گیا اور خواجہ آصف کے لیے خالی میدان چھوڑ دیا گیا.
تو اب یہ بتائیے گا کہ کوئی ہے مقابلے میں، آپ اس حلقے کو بھی جانتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے خواجہ آصف کا؟ ابھی میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ ذرا یہاں سے شروع کروں کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے نا، اور جس علاقے کو میں بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں، وہاں پر جن لوگوں کو پہلے ٹکٹ ملی، پھر ان کی ٹکٹ ریورس کروا کر جن لوگوں کو دی گئی، ان کے جو بہت زیادہ عمران خان کے چہیتے تھے، جن کو عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے سپورٹ کیا، مجھے آج لسٹ ملی ہیں کہ ان لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ریجیکٹ ہو گئے ہیں، وہ جن لوگوں کو میں سپورٹ کر رہا تھا، واللہ اس کے باپ کے بھی اور اس کے بیٹے کے بھی ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس علاقے میں وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑی ایک حیرت والی بات رہی۔ بات اب عثمان کی اور اس کی والدہ کی، یہ بہت رنج والی بات ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، یہ ایسی بات ہی ہے کہ جیسا کہ خواجہ آصف نے پہلے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کیا کسی بھی طریقے سے، میرا خیال ہے کہ اس کی طاقت میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں آئی، اس کی بربریت میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کو ہم جتنا بھی مذمت کریں وہ کم ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد ابھی ان کو کوئی اپیل کا وہ کوئی میرا خیال چانس دیا جائے گا۔ میرے خیال میں اگر اپیل کا چانس دیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ وہ ہو جائیں گے، میرا خیال گرانٹ ہو جائیں گی، تو الیکشن جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کنٹیسٹ کر پائیں گے۔ میرا خیال ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی۔ تو عثمان اور اس کے جو بھائی کی آج میرا خیال ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے، تو بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس نے کہیں پھر اپنے آپ کو نہ ریلیز کیا ہے، ایزی کیا ہے، اور کوئی اپنی موبائل کی جو ہے نا اس نے وہ لوکیشن لوکیٹ ہو گئی ہے تو وہ ہو گیا اس کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ پروگرامنگ کے حساب سے یا پلاننگ کے حساب سے یہ غلط کام ہو گیا۔ جی جی، ملک عمران عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات سے فرار کیوں چاہتے ہیں؟ ایک ہی وہی ان کی پارٹی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی سردی ہے اور بہت زیادہ پرابلمس ہوگی اور ہم الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں آپ جی بتا سکتے جی کاظمی صاحب، اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پولیٹکس جو ہے نا وہ ٹوٹلی ہے بلیک میلنگ پہ۔ وہ ہمیشہ انہوں نے جب سے ان کی پارٹی بنی ہے اس دن سے لے کے آج تک انہوں نے جتنی بھی پولیٹکس کی ہے وہ کی ہے بلیک میلنگ پہ۔ دیکھیں جب عمران خان کی حکومت آتی ہے تو پہلے سال کے اندر ہی وہ دھرنا شریف لے کے آ جاتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی صرف کیا تھا کہ وہ بلیک میلنگ تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کا وہ ایک ٹیکٹس تھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی وہ کریشن تھی، لیکن وہ ایسے جیسے لیگ پولنگ ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ کرسی پہ بیٹھ گیا تو اس کے جو نیچے والے بندے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو لے آتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیکٹس تھا ان کو جو ہے نا لانے کا ادھر اور بلیک میل کرنے کا۔ اور اس میں آپ کے اس ٹائم کے جو ہے نا اس کے نعرے اور اس کے چیزیں نکال کے دیکھ لیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے ایسی گندی زبان جو ہے نا وہ یوز کی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے اس کے جو وہ براؤن وردیوں والے گنڈے تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور پتہ نہیں اسلحے تھے تو کیا کیا تھا، وہ تو ایسے چھلانگے لگا کے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی جا رہے تھے اور ریڈ زون میں بھی انٹر ہو رہے تھے، تو کوئی بندہ اس کو روک نہیں رہا تھا۔ اور آج یہ نہتی عورتیں جو بیچاری بیٹھی ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ وائپن ہے نہ کچھ چیز ہے، اسپیکر ہیں وہ ڈالے والے آتے ہیں اور چھین کے لے جاتے ہیں، وہ بیچاری پھر کوئی صبح ان کو ڈونیٹ کرتا ہے نیا اور پھر لے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ کھلا تضاد ہے۔ یہ ہمارا ملک بنا تھا اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے پوچھا، دیکھیں پاکستان کی ابھی ہسٹری دیکھ لیں، پاکستان کی آج جو جماعتیں رجسٹرڈ جماعتیں ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ہماری آلموسٹ 40% جو جماعتیں ہیں وہ اسلام کے نام پہ جو ہے نا وہ لڑ رہی ہیں الیکشن۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر 40 جماعتیں ہیں، 40 کی 40 جماعتیں اسلام پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کتنے اسلام ہیں بھائی؟ ایک اسلام ہے یا 40 اسلام ہے؟ ہیں۔ آج تک یہ عوام کو نہیں بتا سکے یہ کہ ہمارا اسلام ایک ہے یا 40 قسم کا ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کتاب پہ لڑ رہا ہے، کوئی لبیک یا رسول اللہ پہ لڑ رہا ہے، کوئی اسلامی جماعت وہ ڈیفرنٹ منشور پہ لڑ رہی ہے۔ وہ خدا کے واسطے یہ عوام جو ہے، یہ عوام بھی میں تو ابھی اتنا جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ باہر رہ کے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تو پریشان ہی ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو پوسٹ پون کرنے کا جو آئیڈیا دیا ہے وہ ایکچولی ان کو پوری جو سپیس چاہیے تھی وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں نہ لنگی کھیڑے گی تو نہ کھیڈن دے گی، سمجھے؟ ابھی آج کی جو سچویشن ہے وہ مولانا صاحب کی وہ سیم وہی چیز ہے کہ نہ لنگی کھیڑ رہی ہے اور نہ کھیڑنے دے رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی پرائیورٹی تھی کہ وہ نواز شریف آئے تو وہ ان کی چاپلوسی کریں، سب سے پہلا ان کا ویلکم کریں. اور لیکن ایک بات نواز شریف سوچنے والی ہے عمران صاحب ایک بات سوچنے والی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی فورسز ہیں کہ زمین کو گرم کر سکتی ہیں. ابھی سردی کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا اس وقت وہ گرم نہیں کر سکتے اپنی فورسز کے ذریعے؟ جی وہ میں نے بتایا نا، گرم وہ کر سکتی ہیں لیکن جب کوئی ان کو گرم کرنے کے لیے لے کے آئے گا پھر گرم کرتے ہیں. وہ ایسے گرم نہیں کرتے. وہ جیسے دوسرے مولانا صاحب ہیں نا، وہ چابی والے جن کا نام پڑا ہوا ہے کہ چابی والے مولانا صاحب، ٹی ایل پی والے، وہ ان کو کاظمی صاحب ان کو جب گرم کرنے والے لے کے آتے ہیں نا کہ ماحول ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ گرم کریں، تو یہ تب گرم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ جو عام حالات میں جو عوام کے حق میں چیزیں جاتی ہیں نا، ان کے لیے یہ گرمی نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے یہ فریزر میں لگ جاتے ہیں. ابھی مولانا صاحب کا سب سے پہلا منصوبہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور مجھے اسپیشل فون کریں کہ آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے، آپ کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، یہ جو ضلالت ہم نے مل کے کی ہے 1.5 سال، اس میں آپ کا جو ہے نا بہت بگ پورشن ہے ضلالت میں، تو آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ کو جو ہے نا وہ کیک کا حصہ کاٹ کے دیتا ہوں آگے انکمنگ فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سیلف ڈکٹیٹر ان کے اندر بستا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا اس کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی لے لے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مولانا صاحب کو کوئی پٹھے نہیں ڈالے. تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ ابھی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ان کو کچھ آگے نظر نہیں آ رہا. سرحد میں جو ہمیں خیبر پختونخوا ہے وہاں تو ان کو پتا ہے کہ وہاں تو باہر نہیں نکل سکتے، 4 بندے جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں مولانا صاحب نہیں جا سکتے، تو لہٰذا ان کا دل ہے کہ یہ نہ کھیلیں اور نہ کھیلنے دیں. اچھا، اورنگزیب اعوان صاحب، آپ نے ایک بات شیئر کیا کہ ان کو جو کر رہے ہیں کر کے گزرنے دیں، پھر کیا ہوگا اگر گزر گئے کر کے، پھر اس کا حل کیا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے. اچھا جی، میں تھوڑی سی بات میں وہ ملک صاحب نے بات کی کہ مولانا کہتا تھا کہ وہ دھند ہے، سردی ہے، تو اس میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہو سکتی اور اس شادی میں سارے لوگ آ سکتے ہیں. وہ صرف ایک نہیں آیا تو اس کا جو زیادہ سجن تھا، زیادہ ساتھی تھا، جس کو اس نے سارے وہ باغ بھی دکھائے ہرے، اور اس کو اس نے کہا کہ جیسا آپ کہو گے تو ویسا میں کر دوں گا، میں تو آرمی کے وہ دروازے کے آگے بھی چلا جاؤں گا. تو اب دیکھ لیں اسی کے وہ بیٹے کی شادی کے اوپر نہیں آیا. تو لہٰذا وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کو کر لینے دیں. ابھی جتنے بھی پاکستان کے ڈیسیژنز ہیں نا، آئی تھنک وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ڈکٹیشن لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں نا، یہ اس کے اوپر منحصر کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ابھی سارے لوگ جو ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے نا یہ ایک پراپر طریقے سے ایکسپوز ہو جائے. ان کے بارے میں یہ کہا تو جاتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کر بھی وہی رہے ہیں، اندیشہ بھی اسی چیز کا ہے. اور ان کو قاضی صاحب کے اوپر سختی کر کے پھر ان کی سمپتھی کے لیے پی ایم ایل این کو یوز کر کے تو ان کو ہی بھیٹ بنا کر، ان کو ہی چارہ بنا کر نواز شریف کو ادھر شکنجے میں لے آیا گیا ہے. اب نواز شریف کو جب ادھر پھنسا لیا گیا تو آہستہ آہستہ تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کر دی گئی کہ کس طریقے سے اس سے ہم اپنی باتیں جو منوا لیں، کیونکہ وہ انٹرنیشنل پاور، کیونکہ میں نہیں سمجھتا، پچھلی ماری وہ اس میں بلاگز میں بھی اور جو ایونٹ آپ کرتے رہے اس میں بات ہوتی رہی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈل ہے، یہ بل مائنڈیڈ ہے. اور لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہی از اے ویری کننگ پرسن. جو نواز شریف ہے نا، آپ جتنا اس کو دھیما سمجھتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ بہت کھچرا ہے، یہ بہت چلاک ہے. یہ ایک وقت میں 10 گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے اور ایک وقت کا نوالا جب منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا نوالے کے منہ میں جانے کے درمیان یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر دیتا ہے. یہ بہت تیز ہے. جو لوگ اس کو جاہل سمجھتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کہ کس وہ دنیا کے وہ محور میں رہ رہے ہیں. یہ بہت تیز بندہ ہے. اس کے ساتھ ایسے تانے بنے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیسے اس کے اوپر مشکل آئی ہے نا، اور یہ انویسٹیگیٹو ایک جرنلزم
میں ایک ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے، کبھی آپ کی وہ پروگرام میں ان کو دعوت دوں گا. انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ان پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان ادھر ان کے جو باقیات ہیں ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ. پھر وہاں سے جو کنکلوژن ہے تو وہ فائز عیسیٰ کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے. پھر فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی جو ڈسکس ہو رہا ہے، جب انہوں نے وہاں پر پہنچنا ہے، اپنی پوری جو ان کو جاب ڈسکرپشن ملنی ہے جو ان کے ہے، تو اب بہت ساری چیزیں ایک نقطے سے دوسرے نقطے کے ساتھ ملانے تک وہ ویٹ کیا جا رہا ہے. کہ جو آپ نے پوچھا نا کہ آگے کیا لگتا ہے آپ کو، آگے یہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار ہو رہا ہے. فائز عیسیٰ صاحب کو استعمال کیا گیا ہے، اور فائز عیسیٰ صاحب کی خود میں بھی، چاہے وہ چیف جسٹس ہے نا، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، لیکن ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ایکسپوز کرنا ہے. تو وہ آدھے تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور رہی بات اگر انہوں نے عمران خان کے اوپر کوئی شب خون مارا تو سمجھ لیجئے کہ یہ شب خون پاکستان کے اوپر ہوگا اور بہت برا رزلٹ نکلے گا. عوام ٹو بی آنسٹ بری بیٹھی ہے. عوام ہر جلسے میں، چاہے وہ پی ایم ایل کا ہے نا، ادھر جا کے اپنے آپ کو وہ کیمرے کے سامنے لے کے آتے ہیں، کیونکہ علیحدہ سے اگر وہ کوئی کٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا جو بازار ہے وہ گرم کر دیا جاتا ہے. لوگ تو پریشان ہیں کہ ہم اپنے حق کی بات بھی نہیں کر سکتے. یہ دعوے دار بنتے تھے سارے انسانیت کے اور انسانیت کے حقوق کے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ ویٹ کر لیں تھوڑا سا فائز عیسیٰ صاحب کا. تو یہ ہاں ایک بات مجھے تھوڑی سی نکل گئی ذہن میں کہ کیسی یہ چال چلی ہے کہ انڈیا والوں نے آج وہ ڈیمانڈ کر دی ہے حافظ سعید صاحب کے بارے میں. یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، یہ پاکستان کی ISI کو، یہ پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کی جو بارڈر فورسز ہیں ان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بہت بڑی کوشش ہے. اس بارے میں ایک اور چیز، جی اس بارے میں ایک چیز شیئر کرتا چلوں کہ حافظ محمد سعید جن کو لیے ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، کہیں اور ہیں. یو نو ویری ویل. اچھا اب دیکھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ بندہ نکلا ہے وہ اتنا کوئی وہ پیارا سا سیب کا چہرہ تو نہیں لے کے گیا، وہ ایک میں کہتا ہوں کہ دستی بم بن کے گیا ہے. جب ایک بندے کو پتا ہو نا میں پاکستان جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کے اوپر اعتماد کروں، اس کے اوپر نہ اعتماد کروں. جتنے بھی لوگ یہاں پر آ کے جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹنگز کی، جن کے ساتھ ان کی پروگرامنگ ہوئی، پیپر ورک ہوا، فلی طور پر یہ جب کانفیڈنٹ ہوئے کس قسم کا جہاز آیا، کیسے ان کو لانچ کیا گیا، کس طریقے سے وہ تھمب امپریشن کی مشینیں جو وہ ایئرپورٹس پر لا کر ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. یہ جاہل نہیں ہے، خدا کی قسم یہ اتنا شاطر انسان ہے. اور کاش میری دعا ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے ہم ان کے لیے ووٹ کیا کرتے تھے. اور میں اس سے ملا ہوں، میں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے نواز شریف صاحب سے، تو بڑے اچھے لگتے تھے، بڑے پولے پولے. لیکن کیا ہے کہ اپنی جو یہ پازیٹیو انرجی ہے اگر یہ پاکستان کے لیے استعمال کی یعنی آپ کو ہاتھ لگ چکے ہیں ان کے، اس کا مقصد آپ کو ہاتھ لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو بات کرنی ہے جناب اورنگزیب چودھری صاحب کے جو شوکت خانم ایک ایسا ادارہ ہے جو کینسر سے لوگ متاثر ہیں ان کے لیے باقاعدہ ان کا علاج کرتا ہے، بلکہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے لیے بھی ان کے فری میں علاج ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک تو پاکستان کے اندر فنڈ ریزنگ ان کے لیے کرنا ممنوع قرار دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی NOC کینسل کرنے کے لیے بھی تجاویز گئی ہوئی ہیں. تو اورنگزیب چودھری صاحب آپ اس پر بات کیجئے کہ باقی پھر پینل کے دو جو مہمان. سب سے پہلے میں بات کروں گا شوکت خانم جو ہسپتال ہے اس نے بے شمار لوگوں کا فری علاج کیا ہے. اور اس سے پہلے آپ جب یہ شروع ہوا تھا نا 90s میں عمران خان صاحب نصرت فتح علی خان کے ساتھ میرپور میں آئے تھے، وہاں انہوں نے چیریٹی شو کیا تھا اس وقت 90s میں، تو لوگوں نے دل کھول کے عطیے دیے اس کو. دیکھیں اس کے پیچھے سازش یہی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ جو بھی لنک ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو بھی عمران خان کا نام لے گا اس کو ختم کریں. شوکت خانم ہسپتال عمران خان کا نام نہیں ہے، وہ لوگوں کی خدمت ہے.
وہ ان غریبوں کی خدمت ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے. کینسر جیسا موذی مرض اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہم سب کو, کہ اس کا علاج پاکستان میں تھا ہی نہیں. تو سب سے پہلے عمران خان نے یہ اسپتال کھولا کیونکہ اس کی والدہ بھی اسی مرض سے فوت ہوئی تھی. ان کے نام پہ اس نے اسپتال اس لیے بنایا تھا کہ جو لوگ اس علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں جا کر مفت علاج کرائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے. آپ کہتے ہیں جی نگران حکومت ہے اور یہ غیر جانبدار ہیں. کوئی بھی غیر جانبدار نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ سارا کچھ پری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی اورنگزیب عوان صاحب نے بات کی تھی نواز شریف کی, میں 100% ان سے ایگری ہوں کہ نواز شریف جو بیوقوف نہیں ہے, بہت کلیور آدمی ہے. یہ جتنا پلان جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ وہ کہتے ہیں پری آرڈر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ لینا پری آرڈر کر دیں پہلے, تو یہ سارا کچھ پری پلان ہوا ہے لنڈن میں, اور اس میں سارے لوگ انوالو ہیں. خالی پاکستان آرمی انوالو نہیں ہے, اس میں مختلف ایجنسیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں IB بھی انوالو ہے, اس میں کیا کہتے ہیں ISI بھی انوالو ہے. یہ سارے لوگوں نے مل کے وہاں یہ پلان بنایا تھا ہم نے کس طرح پاکستان کو آگے چلانا ہے اور کس طرح عمران خان کے خلاف ہم نے یہ حربے استعمال کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں شوکت خانم اسپتال کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے یہ بہت برا ہے اور یہ پاکستان کے لیے نقصان ہے. دیکھیں انٹرنیشنل دنیا میں کیا میسج جائے گا. انٹرنیشنل دنیا پہلے پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا پاکستان کی ویلیو ہے. اگر اس طرح کے اور واقعات ہو گئے تو پاکستان کی بدنامی ہے. دیکھیں جی سیاست تو آنی جانی ہے, آج پیپلز پارٹی ہے, کل مسلم لیگ ہے, کل تیسری پارٹی ہوگی, لیکن پاکستان کا نام جو پاکستان میں اس دن بھی اورنگزیب عوان صاحب سے بات کی تھی کہ دیکھیں پاکستان اللہ کے نام پر بنا تھا, تو آج تک یہ قائم اسی وجہ سے کہ یہ اللہ کے نام پہ بنا تھا. نہیں تو پاکستان کو تباہ کرنے میں نہ جو پولیٹیشین ہے نہ کوئی جلسی, کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی اس کو ختم کریں, لیکن یہ اللہ کے نام پر قائم ہوئے اسی لیے بچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو NGOs ہیں جو دوسرے لوگ ہیں, ہم یہاں برطانیہ کے اندر بھی کاظمی صاحب اورنگزیب عوان صاحب عمران صاحب بڑے آپ سینئر لوگ ہیں کہ یہاں برطانیہ کے اندر ہم اس طرح کی مہم چلا سکتے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کو قائم رہنا چاہیے, اس کی جو ہے نا کینسر کی جو سے بحال رکھا جائے. ہم یہاں برطانیہ کے اندر مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جو آواز بلند ہوگی پاکستان میں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. بالکل تو بالکل ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک عمران عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں شوکت خانم کے ساتھ وہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے فنڈ سے ہی یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے, چاہے وہ برطانیہ کے اوورسیز ہوں, امریکہ کے ہوں, کینیڈا کے ہوں, جہاں کے بھی ہوں, ان تمام کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور یہ ایک پبلک پراپرٹی بن چکی ہے شوکت خانم, یہ خالی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اور عوام کے ساتھ جڑے ہوا ہے یہ ادارہ. تو اس پر اس کو اگر اس کی NOC کینسل کرتے ہیں یا فنڈ ریزنگ کے بعد پابندی لگاتے ہیں تو عام بندے پر کتنا اثر پڑے گا اس کا؟ جی میں کاظمی صاحب اس سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے, کتنی یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ دیکھیں جو باہر بیٹھے ہیں ان کے علاج بھی فری ہو رہے ہیں, سارا کچھ فری ہو رہا ہے, ان کو کوئی پاکستان جا کے شوکت خانم میں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے باوجود دیکھیں ان کی کنٹریبیوشن ان اپنے پیاروں کے لیے, ان اپنی فیملیوں کے لیے وہ کتنا تڑپتے ہیں اور کتنا فنڈ ریزنگ کر کے اور وہ شوکت خانم کو اتنے سالوں سے چلا رہے تھے. اور ہماری اتنی بے حس قوم, اتنے سوئے ہوئے, اتنے ہم جو ہے نا مرے ہوئی قوم ہیں کہ ہم کسی کا دیا ہوا جو ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ لینے میں ہچکچا رہے ہیں کہ ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جس نو لگی وہی جانے. دیکھیں نارمل ٹرم میں یہ یوز کی جاتی ہے, اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نا تو کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اور آپ جا کے اس کو دلاسا دے سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کرم کرے گا, انشاءاللہ آپ کی درد ختم ہو جائے گی, آپ کی ٹانگ جو ہے وہ جڑ جائے گی. لیکن حقیقت میں کہتے ہیں کہ جس کی اگر میری اور آپ میں سے کسی کی ٹوٹی ہو نا پاسٹ میں, تو پھر ہم کسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے بندے کے پاس جا کے اس کو دلاسا دیں تو ہمیں پھر اس کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ٹوٹی تھی کتنی درد تھی. دیکھیں میں تو یہ تجویز دوں گا کہ اوورسیز تو یہاں تو سارے جلوس ہونے چاہیے, اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جس بندہ, کوئی غریب ہے یا امیر ہے, جس کے گھر میں بھی یہ مرض آ چکی ہے, جس کی یہ ٹانگ ٹوٹ چکی ہے, جس کو یہ درد مل چکا ہے, میں کہتا ہوں کم از کم اس کا تو حق بنتا ہے نا. دوسرا تو چلو کم از کم تھوڑی سمپتی شو کر سکتا ہے, وہ تو دلاسا دے سکتا ہے, اس کو اس کی نوعیت کا نہیں پتا. اور جس کو اس کی نوعیت کا پتا ہے کم از کم وہ تو باہر نکلے اور جا کے جیسے بلوچستان کی عورتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے
کہ بھائی کسی کی ایسی کی تیسی اس فلائی ادارہ جو ہے اس کو بند کرنے کا کوئی اگر سوچ رہا ہے یا اس کو کوئی ڈیمالش کرنے کا یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے، ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. دیکھیں میں آج بھی آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، جیسے پاکستانی پاپولیشن جو ہے اس میں 30 سے 40% شوگر شو ہو رہی ہے آج کے ریشو میں. آپ چیک کریں جو انٹرنیشنل ڈیٹا آ رہا ہے وہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ 30% پاکستانی قوم کو شوگر جو ہے نا جو چیک ہو رہی ہے. جو چیک نہیں ہوا وہ اگر ہوگا تو اس پہ 60% ہو. تو اس طرح کینسر کے مریض جو ہیں وہ بھی آپ لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں، کروڑوں میں نہ ہوں تو لاکھوں میں ضرور ہوں گے. بھائی ان کے لواحقین اور وہ خود وہ جا کے، میں تجویز دوں گا کہ یہ بلوچستان کی جو عورتیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جا کے، اور یہ جو پاورفل اور یہ جو مافیا اور یہ جو فرونیت ہے اس کا مقابلہ کریں. اور بھائی دیکھیں ایک بندہ وہ دیکھیں یاسمین راشد، وہ کینسر پیشنٹ ہے، لڑ رہی ہے نا اس موذی مرض سے بھی اور اس موذی نظام سے بھی. وہ ایک مثال ہے آپ کے لیے، رول ماڈل ہے. اور میں جاتے جاتے تھوڑا سا اس کوسچن سے ہٹ کے میں ایک چیز بات کرنا چاہوں گا، وہ شاید بعد میں موقع نہ آتا لیکن میں ابھی کر دوں جلدی سے. میں سیالکوٹ کی، میں بذات خود سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں سیالکوٹ کی عوام سے اگر آپ کے پروگرام سے پلیٹ فارم سے آواز کہیں چلی جائے، کوئی 10 20 40 50 100 1000 بندہ سن لے، یہ میری التجا اور میری دعا بھی ہے اور میری التجا بھی ہے کہ جیسے لاسٹ صدی میں، پچھلی صدی میں جیسے علامہ اقبال جیسے مومن بندے، مرد مجاہد ہوئے، جیسے فیض احمد فیض جیسے بندے ہوئے اور انہوں نے سیالکوٹ کا نام روشن کیا اور دنیا میں اس کی عزت بنائی. میں کہتا ہوں اگر آج کی عوام، میں آج وہ پروگرام دیکھ رہا تھا حبیب اکرم صاحب، آپ کہتے ہیں عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے. آپ ان کا پروگرام نکال کے دیکھیں اور دیکھیں وہ کس بندے کو ٹولیوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ شکرگڑھ اور ناروال کے پاس میں، ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سیالکوٹ میں کوئی مقابلہ ہوگا، میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا. تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ عوام شعور نہیں ملے گا، جب تک یہ عوام حق کا ساتھ نہیں دے گی. اور میں دعا کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں سیالکوٹ کی عوام سے کہ دیکھیں جب اگلی صدی چڑھے گی تو جیسے علامہ اقبال اور فیض احمد فیض نے نام مشہور کیا تھا اور لوگوں کی آج تک دعائیں لے رہے ہیں اور انعامات لے رہے ہیں اور ان کی جو ہے نا امید بنے ہیں، اس طرح اگلی صدی میں سیالکوٹ کے لوگ اگر آج حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ان کا نام بڑی بڑی ضلالت میں لکھا جائے گا اور بڑے بڑے موٹے لفظوں میں، حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ بہت ہی جو ہے نا ضلالت والی قوم تھی جس نے حق کا ساتھ نہیں دیا. اور میں کہتا ہوں کہ سیالکوٹ کے عوام جو ہیں وہ تھوڑی سی اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں. اور میں نہیں کہتا کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، صرف یہ دیکھیں جو حق پہ ہے اس کو ووٹ کریں، جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دیں، بس. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اورنگزیب اعوان صاحب، ایک تو شوکت خانم کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے، فلاحی ادارہ ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دوسرا ساتھ ایک چیز جو دوسرا کوسچن ہے وہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے اور نیو ایئر نائٹ میں پاکستان بھر میں پابندی لگا کے دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا نیو ایئر کا پروگرام نہیں ہوگا. تو اس پر بھی بات کریں گے. پہلے شوکت خانم کی بات کیجیے. جی، شوکت خانم کا جو میری اپنی ریسرچ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ اوورسیز جو ہے نا وہ میرا ایسٹ ہے، اور شوکت خانم جو ہے نا وہ پہچان ہے عمران خان کی. جس طرح انہوں نے اس اسپورٹس پرسن، کرکٹ ہیرو کو کرکٹ سے جدا کر دیا کہ اس کی تصویر دکھانا اور اس کا نام لینا بھی پابند کر دیا. اچھا، اب مجھے یہ ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ شوشے نکلتے کہاں سے کہ اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی جائے. تو پھر ان کو ریئیکشن بھی بڑا خوب ملتا ہے، ان کی خوب، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لتر پولا ہوتا ہے ٹکا کے. اب میں جس سکول آف تھاٹ سے یقین رکھتا ہوں، تو یہ بھی جو بات کی گئی ہے نا، ہماری ایک نیوی میں اور یہ آرمی میں اور سب فورسز میں ٹریننگ ہوتی ہے، وسپر ٹریننگ. ایک لانگ ٹیبل سے بیٹھ کر جو پریزیڈنشل سیٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ ایک الفاظ بولتا ہے اپنی رائٹ سائڈ پر، تو جو اس کا ہمیں مقصد یہی ہوتا ہے، تو جدھر ہم چاہتے ہیں اس کو سٹاپ کرتے ہیں. وہ بات یہاں سے جو شروع ہوتی ہے وہ لمٹ تک جا کر وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں یہی چاہیے
जो करने वाले हैं ना, ये बड़ी तफसील से और गौर से जरा सुनने वाली बात है। ये करने से आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि पीडीएम को कोई फायदा होने वाला है? नहीं, ये कैंपेन का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहीं से छोड़ी जाती है, किसी दूसरे तक पहुंचती है, फिर चौथे तक पहुंचती है, और जब इन बेवकूफों के पास पहुंचती है ना, फिर ये हमारी पीटीआई की जो इमरान की कैंपेन है ना, वो शुरू हो जाती है माशाल्लाह। अब आपने यहाँ पर बैठ के कहा, हमने भी इसकी तायद की कि इवेंट्स होने चाहिए शौकत खानम को बचाने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरी वालिदा की बीमारी की तशखीस नहीं हो रही थी, हमें शक हो गया कि शायद वो ना कैंसर का मसला ना हो जाए। हम उधर गए तो उन्होंने हमारी पूरी डिटेल्स पूछी। मेरे बड़े भाई कैप्टन, मेरी इतनी इनकम है, हम सब छोटे थे। मेरे बड़े भाई जो सिर्फ वो कमाने वाले थे, और वालिद साहब की फौत हो चुकी थी। वो उन्होंने फिर भी हमें कैलकुलेट करके बताया कि आपको इतनी जो है ना वो रिलैक्सेशन है, इतने आपको डिस्काउंट है। अभी भी इस वक्त जो मेरी मदर इन लॉ है, उनकी केमियोथेरेपी वहां से हो रही है। वो तो एक लेग स्टोरी है, कितने लोगों का वो फायदा है। और किसी भी तंजीम के पास जब फंड्स आते हैं ना, वो ये नहीं है कि आज अगर उसके फंड ब्लॉक कर दिए तो वो अदारा धड़ाम से गिर जाएगा। नहीं, उसके पास 4-5 साल के पीछे बैकिंग होती है, बैकअप होता है। इसकी तो एक परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस बात के ऊपर भी कैंपेन होगी, लोग बाहर निकलेंगे, इनको जूते मारेंगे। लेकिन ये फिर वही बात कि जो इनको भी एक्सपोज करने के लिए ये बात कहीं जहां से छोड़ी गई है ना, तो वो इमरान खान अंदर है, ये समझें कि इमरान खान ये नहीं है। और जी करें बात करें, ये जिनका फोन आ रहा है बंद करें। तो वो ये एक तरह से कैंपेन ही है। ये अकल के अंधों को पता नहीं है, लगा लेने दे इनको पाबंदियां। ये इस वक्त इमरान खान के ऊपर ये जो टीका लगाया जाता था, जो स्टिग्मा लगाया जाता था, कहा जाता था कि इसको फॉरेन फंडिंग होती है, ये शौकत खानम का नाम यूज करता है, ये शौकत खानम के जो बजट है उसको यूज करता है। लगा दी पाबंदी, बजट भी नहीं लगा, शौकत खानम भी उसके वो हिस्से से निकल गया। अब देखेंगे कि कैसा होता है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कि वो पाकिस्तान है, इसको जुटलाया जा नहीं सकता, और ये एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। इनके ऊपर ऐसे ही गिरना है जैसे आप चांद के ऊपर थूक दें और वो थूक इनके ऊपर, मुंह के ऊपर गिरना है, गिरेगा। लेकिन जब भी इनको ये शोशा मिलता है, मैं आपको कह रहा हूं कि एजेंसीज के पीछे भी एजेंसीज हैं, आईएसआई के पीछे भी आईएसआई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा प्रोग्राम जो है ना वो बड़ा डिटेल्ड है, और ये टोटल पब्लिक जाए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें किसी को आपको जरूरत नहीं है, ये इसी तरह ही लगाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यकीन रखें उन ताकतों के ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर काम कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, औरंगजेब चौधरी भी कर रहा है, मलिक इमरान भी कर रहा है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया में बैठ के कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। इन कुत्तों को, इन जो है ना वो हराम खोरों को, ये देखिएगा कि ऐसा एक्सपोज होगा ना इस मर्तबा, इमरान खान के रोक लेंगे सारे। इमरान खान अच्छा को जहाँ, ला के तो जी बिल्कुल, ना, हम कहते हैं जहाँ आप बात हो रही है हमारी के शौकत खानम को बंद करने की या उसके फंड्स रोकने की या सारा, उसमें पहले इससे पहले हो चुका है कि जब क्रिकेट के जो वेबसाइट है उससे इमरान खान के नाम और उसकी जो उसने अवार्ड लिए थे उनको ख़त्म किया गया, हटाया गया उससे। उसके बाद जो उनके दौरे हुकूमत में एहसास प्रोग्राम था वो बंद किया गया है, शेल्टर होम्स बंद किए गए हैं, किसान कार्ड बंद किया गया है, लंगर खाने जो थे आम बंदे को खाना जहाँ से मिलता था वो बंद कर दिया गया, सेहत कार्ड बंद किए, राशन कार्ड बंद कर दिए, रोशन डिजिटल प्रोग्राम जो ओवरसीज जिसमें इन्वॉल्व थे काफ़ी वो बंद कर दिया गया, सिटीजन पोर्टल जिसमें शिकायत दर्ज करते थे वो भी बंद कर दिया। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें जो बंद की हैं। अब लास्टली शौकत खानम रह गया है, और इसको भी बंद कर, बिल्कुल बंद तो उन्होंने नहीं करना। उसकी वजह यह है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों की हुई है। वो चाहते हैं कि इसका नाम चेंज करें, शौकत खानम से शायद और कोई नाम रखें इसको, इसकी एनओसी ख़त्म करके, तो ताकि इमरान खान का नाम अगले आने वाली जो नस्लें हैं वो भूल जाएं किसी तरीके से। लेकिन अवाम भी जिद पर है, वो भूलने की बजाय और उसको ज़्यादा याद करती है। और इसको क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं, और आज हम यहाँ
بیٹھے ہوئے اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ بھی ہمارا جو ہے پبلک رائٹس یہ ہمیشہ ہسٹری میں رہے گا، اور لوگ دیکھیں گے سنیں گے. ہم اگر نہ بھی ہوئے تو لوگ دیکھیں گے کہ اس وقت کیا بات ہو رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا عوام کے ساتھ، اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے تھے. آفیشلی جو ہو رہی ہیں چیزیں لوگوں کے خلاف، عوام کے خلاف، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں زیادہ. اب بات، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم 5-1 منٹ رہ گئے ہیں، تو جو لاسٹلی بات کرنی تھی وہ کیونکہ نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے، اور نیو ایئر نائٹ میں پاکستان میں دیکھیں نوجوان ہر جگہ باہر نکلتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ابھی پاکستان میں آفیشلی یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ نیو ایئر نائٹ ریٹ نہیں کر سکتا اجتماعی طور پر. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اورنگزیب عوان صاحب آپ یہاں سے شروع کیجئے تو پھر ملک صاحب بات کریں. جی جی تو جیسے کہ ہم راگ تو بہت لاپتے ہیں جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن وہ ذرا بھر بھی ہمارے میں وہ گٹی وٹی ہے نہیں. ہر دوسرا بندہ اتنا ویسٹرنائز وہ بن چکا ہے. ایون یہاں پر سکولز میں، کالجز میں، اور کوئی اتنی زیادہ وہ جو نائٹس یہ نہیں منائی جاتی، اور یہ پبلک وائز ہے کلبز کی حد تک. تو وہ پاکستان کے سکولوں میں اور ادھر کمپلسری کیا ہوا ہے ڈانس اور ڈرامے اور سارا کچھ. کسی حد تک جو جس نے بھی آئیڈیا دیا ہے وہ کچھ نہ کچھ یہ جو پل پہ جو نبض ہے نا یہ چیک کرنے کے لیے کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو جو بچے ویسٹرنائزڈ ہیں تو وہ شاید ان کے اوپر وہ کس قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں. تو یہ چیک کرتے رہتے ہیں. تو اگر تو یہ اسلامی اور دینی طور پر کسی عالم نے، کسی فاضل نے یہ کیا ہے کہ یہ دین اسلام میں اور یا یہ جنریشن کو خراب ہوتی ہے اور یہ نہیں منانی چاہیے. چلے میں کسی تھوڑی حد سی تک یہ وضاحت اس کی کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس پر بات کرنے کے لیے. آپ اور طرف لے کر جا رہے ہیں کیونکہ اسلام دین پاکستان کے ساتھ دوسرے نمبر پر سے جو جڑا ہوا ہے، شروع سے جڑا ہوا ہے. مولوی حضرات بھی آ چکے ہیں، لیکن بھی یہ پروگرام ہوتے رہے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ باہر نکلیں گے اور ملکو کا جو گانا مشہور ہوا ہے وہ پھر اس کا اس میں ایک بات اس کمپین کی ڈر سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ کا پروگرام کینسل کیا گیا ہے، اس ڈر سے اور کسی ڈر کی وجہ سے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر لوگ نکل آئیں گے نیو ایئر کی بیس کے اوپر تو وہ پی ٹی آئی کا فلیگ لے کے نہ نکل آئیں. وہ جس حساب سے وہ کیونکہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ پاکستان میں جو خاص طور پر ایسے مواقع آتے ہیں نا، وہ جو ہیلووین نائٹ ہو گئی، یہ جو نیو ایئر ہو گیا یا کرسمس کے ڈے کو، تو بہت زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے پورے ورلڈ میں. تو ان کو یہ ہے کہ جب ینگ جنریشن نکلے گی گاڑیوں پر، وہ کیا کہتے ہیں موٹر بائکس کے اوپر، تو وہ اپنے چینٹنگ کریں گے، نعرے لگائیں گے اور پی ٹی آئی کے وہ ترانے بجیں گے. پی ٹی آئی کا فلیگ جو ہے نا وہ عام ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی گھٹیا حرکت ہے. اس وجہ سے ہوا ہے. جناب اورنگزیب چودھری صاحب. جی قاسمی صاحب، بات یہ ہے پاکستان پہلے بھی اسلامی ملک تھا اور آج بھی ہے، اور ہر سال نیو ایئر منایا جاتا ہے. پاکستان میں انگلینڈ سے زیادہ منایا جاتا ہے. اصل میں جو آپ نے بات کی ہے نا اورنگزیب عوان صاحب نے، کہ سب سے زیادہ خطرہ انہیں جو پی ٹی آئی کے ینگسٹر ہیں ان کا ہے. وہ کہیں گے ابھی تو ان پہ پابندی لگی ہے، وہ کمپین نہیں چلا سکتے. اگر نیو ایئر کا ہوا تو سارے باہر آ جائیں گے. اور پی ٹی آئی میں جو ہے جتنے نوجوان پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، میرا خیال آج تک کسی سیاسی پارٹی کو پاکستان میں سپورٹ نہیں کیا گیا جتنے ینگسٹر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ، ایک تو پچھلے سال اس طرح ہوا تھا، جماعت اسلامی نے کہا تھا کہ بائی کاٹ کریں، اگر کوئی نکلا تو ہم اسے ماریں گے، یہ کریں گے. اور کئی دفعہ یہ تشدد کے واقع ہوئے بھی ہیں پاکستان لاہور میں، اسپیشلی جماعت اسلامی کے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو تھے گنڈے، انہوں نے مارا تھا کافی لوگوں کو وہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹھیک ہے، میں اورنگزیب صاحب کی بات سے انکار نہیں کرتا، اسلامی ملک ہے، لیکن ہمیں دنیا کو مکس کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے، نیو ایئر منانا چاہیے، اور جو نوجوان ہیں انہیں سڑکوں پہ آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہانہ ہے، باہر آ سکیں گے، کیونکہ گزشتہ 6 مہینوں سے 8 مہینوں سے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اور جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں پر تشدد ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے یہ نیو ایئر نائٹ جو ریلیف ہوگا نوجوانوں کے لیے، اور ان کو مل بیٹھنے کا موقع ملے گا. تو ہم اور پابندی اس وجہ سے لگا رہے ہیں تاکہ جو لوگ نکلیں گے اس سے باز تو نہیں آئیں گے، لیکن ان پر کیسز آسانی سے بن سکیں گے. جی ملک عمران عباس صاحب.
जी काजमी साहब, ये बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ इन दोनों भाइयों की जो इन्होंने बात की है कि 100% यही बात है। लेकिन बात ये है कि ये देखें, इनमें इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। फायदा जो है वो था, वो अगर हकीकत में अगर रहता तो फायदा था रेडी वाले का, फायदा था वो जो चाट वाला है, फायदा था वो जो रेस्टोरेंट वाला है, वो जो गरीब बंदा है उसका फायदा था। और इन्होंने ये जलालत करके उनका फायदा रोक के, इनमें नुकसान किसका था? नुकसान तो किसी का यही था कि जो अगर किसी की पार्टी के कोई झंडे को गरीब बंदा बाहर लेके मोटरसाइकिल पे अपने बच्चों को बिठा के लेता और साथ में झंडा ले लेता और उसमें अकाउंट हो जाते मोटे मोटे जो है ना, मीडिया पे सोशल मीडिया पे आ जाती, काउंटिंग आ जाती कि देखें जी आज भी लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं और उनमें से अक्सरियत पाई जाती है पीटीआई की। वो ये तो बात एक जगह पे 100% सच है। लेकिन देखें, वक्त के इमाम जब किसी इलाके में आते थे तो उस टाइम पे भी जो उस इलाके का, जो उस कंट्री का जो बादशाह होता था, वो जो बज़ाहिर बादशाह होता था, उसको कोई ये वक्त के इमाम लठ लेके उसके पीछे नहीं पड़ जाते थे। वो उसको सिर्फ यही डर होता था कि ये एक हक का ब्रांड है और हक के ब्रांड के पीछे जो है लोग जाएंगे, आस्ता आस्ता ज्यादा हो जाएंगे और फिर मेरा कुला कमा हो जाएगा। ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना उसकी जो है ना उनके लिए ये जुल्म और जबर होता था। देखें, वही बात जो है रिपीट की जा रही है। बात कितनी चीजें आपने गिनवाई कि बंद कर दी गई हैं। औरंगजेब अवान साहब कहते हैं कि वो पीछे खामोश सिपाही बैठे हैं, अल्लाह के बंदे बैठे हैं। ओ भाई, ये 1400 साल के हर मर्ज का इलाज करने से पहले उस कौम का डीएनए चेक किया जाता है। देखें, हमारे डीएनए में कुछ चीजें हैं वो हमें थोड़ा चेंज करनी पड़ेंगी। हमें ये इकरार करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मीडिया पे के ऊपर बैठ के हमें इकरार करना पड़ेगा कि हमें डीएनए में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम किया है, वो आपकी शायद नजरों से गुजरा हो। वो एयरपोर्ट पे गया है वापस और यहाँ की फैमिली थी, इंग्लैंड की फैमिली थी, और वो जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल लेके तो बाहर निकल रही थी और तकरीबन 2000 बंदा था। वो 4 5 6 फ्लाइटें इकट्ठी आ गई और नियरली 2000 बंदा था जो कि बेचारे सीढ़ियों पे बुढ़े छोटे बच्चे और सारे जलील हो रहे थे। और वो वीआईपी ऐसे निकले कि जैसे जो है ना उनके बाप का वो मुल्क है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे रह के, हम ये इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के बातें करके भी हमारे अंदर जो हमारे जीन्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो चुदराहट और कहीं ना कहीं वो जलालत पाई जाती है कि हमें जब भी कोई ऑफर करता है कि आप आ जाएं वीआईपी गेट से, तो हम उसी टाइम कबूल कर लेते हैं और निकलना शुरू कर लेते हैं। ठीक है। मैं तो यहाँ पे बैठ के ये हल्फन कसमन कुरानन कहता हूं कि अगर मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत भी आ जाए, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हजरत से जान के कहता हूं कि मैं फिर भी आपको लाइन में लगा हुआ ही नजर आऊंगा, आज भी और आज जितनी मेरी जिंदगी है इंशाल्लाह। अगर मुझे कोई देखेगा कि ये मैं जो टीवी पे कह रहा हूं मेरे कॉल और फेल में तजाद है, तो मैं अलाउ करता हूं इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के कि मैं उधर नीचे बैठ के उस बंदे के जूते खाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं लास्ट एक चीज आपको बताता जाऊं, टाइम आपके पास थोड़ा है। देखें, वो लंबड़ होते थे, अभी तो लंबड़ की थोड़ी सी ना कम हो गई है उसकी चुदराहट। पहले हर गांव में एक लंबड़ होता था, ठीक है, जो मामला इकट्ठा करता था जमीनों का। तो वो लंबड़दार जो होता था ना, वो एक ही होता था और उसको नस्ल दर नस्ल वो ही चलता था। उसका जो बेटा था वही लंबड़ बनता था। और किसी मरासी के पुत्र ने पूछा कि अब्बा, ये लंबड़ मर गया तो लंबड़ कौन बनेगा? उसने कहा पुत्र उसका पुत्र बनेगा। उसने कहा अगर वो भी मर गया? उसने कहा ਉਹਦਾ पुत्र बनेगा। उसने कहा अगर वो भी मर गया? उसने कहा पुत्र ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ तू पूछना चाहना है वो नहीं होनी। मरासी ਦਾ ਪੁੱਤਰ है, तू मरासी रहना है, तू लंबड़ नहीं बन सकता। लिहाजा लंबड़ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ही लंबड़ बनना है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ इत्मीनान रखो, तसल्ली रखो। अगर ये शौकत हानम है तो ये शौकत हानम ही रहना है। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਹਾਨਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ इंशाअल्लाह बेफजले खुदा। अगर साडी आवाम ने थोड़ी जी गैरत या थोड़ी जी हिम्मत का मुजाहरा किया तो फिर इंशाअल्लाह ये यही रहेगा। अदरवाइज फिर वो अगर मुल लैण वाली लंबड़दारी होवे तो वो भी साडे गांव दे विच ये वारदात होई है कि मुल ले गई। इमरान अब्बास साहब, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। अगर 30 सेकंड का एक मैसेज, क्योंकि आगे होगा क्या ये सारी सूरत हाल को देखकर, उस पर एक मैसेज सिर्फ 30 सेकंड में। जनाब आप ही मलिक इमरान साहब, आप दें। जी, मैं 30 सेकंड का मैसेज यही देना चाहता हूँ कि खुदारा
अपने अंदर से ये चुदराहट सिस्टम, ये थोड़ा सा इस बैक फुट पे चले जाएं, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इन गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाएं और थोड़ा सा सेक्रीफाई कर लें और इन गरीबों का साथ दें, और जितना दे सकते हैं इन गरीबों का साथ दें और अपने मुल्क को थोड़ा आगे लेके चलें। तो अब देखें, जो दूध में पानी डालता है उसको तो मियां नवाज शरीफ या इमरान खान ही कहता ना कि 1 मन का 2 मन करके जाके बेच, ठीक है। हमें थोड़ा सा जो है ना निचले लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है ना इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और अपने अपने घर में पहले अपने आप को और फिर अपने घर के अगर 5-6 फर्द हैं उनको हमें यहाँ से तरबियत शुरू करनी पड़ेगी, और फिर हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में और अपने इलाके में करेंगे। तो इस तरह अल्लाह के ताला की जात जो है बरकत डाल से। अल्लाह खुद फरमाता है कि जो कौमें अपनी मदद खुद नहीं करती, मैं उनकी मदद नहीं करता, इसलिए हमें अपनी मदद खुद पहले शो करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह ताला की जात हमारी मदद फरमाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका जनाब। औरंगजेब चौधरी साहब। जी, आखिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 30 सेकंड में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ बाजवा साहब से, सॉरी आसिम मुनीर साहब से, कि वो ये करें कि अगर वो फेयर और इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इमरान खान को रिहा कर दें। जो आर्मी पे दाग लगा हुआ है वो सारा धुल जाएगा। फेयर और स्क्वेयर इलेक्शन करा दें, इमरान खान को रिहा कर दें और पीटीआई को आजादाना इलेक्शन लड़ने दे, तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और सारी नफरत जो पड़ी हुई है लोगों के दिलों में वो खत्म हो जाएगी। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, कर दें जी, स्क्वायर विच ना हो, स्क्वायर हो गया तो फिर तो गोल हो गए ना, इलेक्शन सारा गोल हो गया। फेयर और इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा जो बलूचिस्तान के लोग हैं जिन पे तशद्दुद हुआ है, हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं उसकी। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बावान साहब। जी मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को ना ये चाहिए कि अपने बच्चों को ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना, इससे थोड़ा दूर रखा जाए। अब जो फिल्म्स वगैरह घर पे ड्रामे टीवीज के देखते हैं ना, तो इससे थोड़ा अंडर एज जो बच्चों को दूर रखें और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसके साथ साथ जो हमारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं ना, उनके बच्चे इतने बाशऊर हो चुके हैं। मेरी बहुत सारी फैमिलीज के बच्चों के साथ बात होती है, टू बी ऑनेस्ट वो सियासत को जानना तो बहुत छोटी बात है, वो सियासत के ऊपर बात करते हुए दलील के साथ हमें लाजवाब करने की उम्र में पहुंच चुके हैं। ये तो एक पूरे पाकिस्तान को बड़ी मुबारक और खास तौर पर हमारी, तो मुझे बहुत यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन जरूर। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि खुदा पाकिस्तान के बारे में सोचें, जो भी अथॉरिटीज़ हैं लोकल और जो भी पावर्स हैं, चाहे वो किसी एजेंसी से हैं चाहे किसी से भी हैं, जिस तरफ ये सियासी रुझान और सियासी कंडीशंस और सिचुएशन जारी है, वो बहुत अंदेशा है कि जो बैरूनी ताकतें हैं उसको कहीं भी मिसयूज कर सकते हैं, या उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी निकलेगी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक इमरान अब्बास साहब आपका, औरंगजेब चौधरी साहब, औरंगजेब बावान साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये कोशिश होती है नाज़रीन के जितने भी मेहमान जो करंट अफेयर्स पर और करंट इश्यूज़ पर बात करना चाहें उनको मौका दें और उनके जो ओरिजिनल सूरत हाल होती है उस पर बात आप तक पहुँचाते हैं। तो आप भी हमारे साथ देते हैं, और जिन लोगों के मैं मैसेजेस शामिल नहीं कर सका या जिनकी कॉल्स अटेंड नहीं हो सकी उनसे माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपको मौका देंगे और आपके क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। एक चीज़ मैं वजाहत करता जाऊँ कि एक सवाल आया था कि कुछ लोग यहाँ, कुछ एक सलिसिटर हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया जो वायरल हुई है वीडियो के यहाँ जो विजिट वीज़े पर आते हैं बरतानिया में लोग, तो वो यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर 5 साल 10 साल का भी विजिट वीज़ा आपका है तो आप काम नहीं कर सकते लीगली। अभी तक जो कानून है वो यही है, इसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो वो फिर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक चेंज नहीं हुआ और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक
وہی وکیل جنہوں نے یہ میسج دیا ہے ان کو ساتھ لوں اور ایک اور وکیل کو بھی امیگریشن کے حوالے سے ساتھ لوں گا، اور پھر آپ کو اس کی صورتحال سے باقاعدہ آگاہی دوں گا کہ اوریجنل صورتحال کیا ہے. آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اس قسم کی ویڈیو شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ ایک خالی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی ویڈیو دی جاتی ہے. پاکستان کی صورتحال جو آپ کو سامنے رکھی اور ہم نے پبلک رائٹس میں ان کو ہائی لائٹ کیا چیزوں کو، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ فیکٹ پر بات کریں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کے سامنے اصل صورتحال آ سکے. تو ہماری گزارش ہے ان اداروں سے جو طاقت رکھتے ہیں اور جن کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ کیونکہ اوورسیز میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوورآل ہم چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور اس سے ہمارے ملک کی بدنامت ہوتی ہے. اور جو جمہوری سسٹم لانا چاہ رہے ہیں، الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں جمہوریت کے مطابق اگر کروائیں گے تو اس کی عزت ہوگی. جو بھی حکومت آئے گی اس کی انٹرنیشنل سطح پر اس کی عزت ہوگی. اگر آپ نے الیکشن یک طرفہ طور پر کروائی یا اس میں دھاندلی کروائی تو پھر مزید بدنامت بڑھے گی. اس وجہ سے ان چیزوں سے اجتناب کیجیے گا، اور جو لوگ اختیارات رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم اپنے ملک کی عزت بچا لیں کسی طریقے سے، اور جو فلاحی ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیجیے. اور اس قسم کی مداخلت اور جو لوگ مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے بھی ہماری گزارش ہے پبلک رائٹس کی طرف سے. آج کے پروگرام کی وساطت سے اپیل کرتے ہیں ہم کہ ان کے پیاروں کو اگر وہ بے گناہ ہیں چھوڑ دیں، اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو انہیں عدالت میں لائیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.